रखेंगे ऐसे हम उस बारगाह में, भूखा ना कोई सोएगा इस पाक माह में। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका बज़्म उलमा। आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स के सवालात और उलमाए कराम दे रहे हैं आपके जवाबात। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि रिश्तेदार हैं, एक बहन ने सवाल किया कि उनके पास चने की 3 बोरियां उनकी कमाई है, तो क्या ज़कात होगी या नहीं। इसका बड़ा आसान सोल्यूशन है कि कमाई जितनी भी हो वो मैटर नहीं करती। ये देखा जाएगा कि जब आपके पास इतना असासा जमा है, अगर गोल्ड के एतबार से 7.5 तोला और चांदी के एतबार से, सिल्वर के एतबार से 52.5 तोला या मिक्स निसाब है, तो इतनी रकम बन रही है कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो अब साहिब निसाब होंगे। और पहले से निसाब चला आ रहा है तो फिर तो आपको देनी होगी। फर्स्ट टाइम साहिब निसाब हुए तो अब साल गुजरना शर्त होगा, साल गुजरने पर फिर आपको ज़कात देनी होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये 4 बोरे या 3 बोरे या 2 बोरे, इसको ना देखें, आप ये देखें कि आपके पास इतना माल जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो ज़कात है, नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि जो है वो एतिकाफ़ का जो तरीका है और ये किन चीज़ों से टूटता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। एतिकाफ़ का माना है, लुग़वी माना धरना देना। अब अल्लाह की बारगाह इससे पाक है, किसकी मजाल के उसकी बारगाह में धरना बात है। यहाँ पर जब एतिकाफ़ का इस्तिलाही माना होगा तो ये होगा कि अल्लाह ताला की बारगाह में एक आजिज़ी इनकिसारी के साथ उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को समझते हुए माह रमज़ान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 भी नहीं, आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना। अच्छा, इसमें 20 की मगरिब से पहले आपको मस्जिद में होना ज़रूरी। मगरिब आपकी मस्जिद में गुजरना चाहिए और फिर जब ईद का चांद नज़र आएगा तो तब आप मस्जिद से निकलेंगे। तो ये 9 या 10 दिन बनते हैं। तो ये आखिरी अशरा सुन्नत की नीयत से एतिकाफ़। अच्छा, ये रोज़ों के साथ होता है और ये टूटता किस चीज़ से? जिस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है उस चीज़ से एतिकाफ़ भी टूट जाता है। ज़बरदस्त, आसान फार्मूला है। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से आप मस्जिद से बाहर निकले तो तब भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, चंद सूरतें हैं, वो सूरतें इस वक्त मफकूद हैं कि मिसाल के तौर पर यानी मस्जिद बाहर आप चले गए किसी वजह से, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने आपको आसान अल्फाज में ये बता दिया है कि किन चीज़ों से टूट जाता है। जिस चीज़ से रोज़ा टूटेगा टूट जाएगा और आप बिला उज़्र मस्जिद से बाहर निकले किसी वजह से तो फिर आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। और एक एतिकाफ़ टूट जाए चाहे कितने दिनों का किया हो या कितने दिन बाकी हो, इसके अगर आप जब कज़ा करना चाहेंगे तो 1 दिन की होगी, सिर्फ 1। जी हाँ, ठीक है। और उसमें भी यानी मिसाल के तौर पर आपको 1 दिन एतिकाफ़ करना है तो उसमें यानी बुध के दिन का एतिकाफ़ करना है तो आप मंगल की शाम को मगरिब से पहले मस्जिद पहुंच जाएं और मगरिब वहीं गुजारें, फिर उसके बाद रोज़ा रखें और फिर अगले दिन मगरिब के बाद इफ्तार करने के बाद आ जाएं तो आपका एतिकाफ़ ही कज़ा हो जाएगी। औरतें मस्जिदों में एतिकाफ़ नहीं करती, औरतों का एतिकाफ़ मस्जिद बैत में होता है। घर में एक ऐसी जगह मुंतखब कर लें कि जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ती हैं तो वहाँ एतिकाफ़ होता है। अगर वो मुंतखब नहीं है तो कर लें, उसमें एतिकाफ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद कहा कि रोज़े में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रोज़े में गुनाह नहीं करने चाहिए, रोज़े में तक़वा के मुनाफी, परहेज़गारी के मुनाफी कोई काम नहीं करना चाहिए। और रोज़े में क्या करना चाहिए? रोज़े में तक़वा इख्तियार करना चाहिए, परहेज़गारी इख्तियार करनी चाहिए और हर उज़्व का रोज़ा रखना चाहिए, आपका कोई उज़्व भी गुनाहों की तरफ माइल ना हो। फिर इसके साथ जो है वो एक सवाल ये हुआ कि अम्मी मरहूमा ने जो है वो कहा था कि ये मकान रख लो और सारी बहनों को 2-2 लाख रुपए दे देना। देखिए, याद रखना, कहने की कोई हैसियत नहीं होती। ये जब भी किसी का इंतकाल होता है ना तो जिसने आखिर में खिदमत की होती है वो उठ कर आ जाती है। जिस बेटे ने आखिर में खिदमत की होती है बाप की, वो उठ के आ जाएगा, बाप ने ये मुझे दिया है। वो कहेगी हाँ जी, मतलब बात ये है कि जब यानी सबके नाम करना था, यानी एक को कैसे दे दिया उसने, ना कोई गवाह है ना कुछ है। तो लिहाजा अगर गवाह है और साइन वगैरह मौजूद हैं, उनके हवाले किया है, उसका हुक्म अलग होगा, वरना कहने से कुछ नहीं
ہوتا. اب ان کے مرنے کے بعد ساری بہنوں میں یہ مال تقسیم ہوگا. گواہ وغیرہ ہو, سائن وغیرہ ہو, کسی دو گواہوں کے سامنے بولا ہو, حوالے کر دیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ڈاکومنٹس دے دیے, علیحدہ بات ہے. لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہے, بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ ساری بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا. صاحب علیحدہ بات سے کیا مراد, مطلب اس کا حکم پھر کیا لگے گا اگر ان کو اس کا حکم پھر یہ ہے کہ اگر دو گواہوں کے سامنے لکھ کر دیا ہے یا ان کے حوالے کر دیا تو پھر ان کا ہوگا. ہو گیا, ہاں, پھر ان کا ہوگا, پھر 2-2 لاکھ روپے بہنوں کو دے دیں. لیکن اگر گواہ وغیرہ نہیں ہے, لکھ کر نہیں دیا, تو پھر اس طرح نہیں ہوگا. سب بہنوں کا حصہ ہوگا اور سب کا برابر حصہ ہوگا. اچھا, یہ ایک سوال یہ ہوا کہ عورتیں نماز تراویح میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ جو یادیں پڑھیں. اور عام طور پر یہ سورہ جو ہے نا الم تر کیف, یعنی اس سورت سے لے کر, یعنی سورہ فیل سے لے کر جو آخر سورہ ناس ہے, اس کو یاد کر لیں. اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہوتی تو جو بھی یاد ہے وہ یاد کر کے پڑھ لیں. وہ بھی یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ویسے یاد کر لینی چاہیے. اچھا حضرت, یہ ایک سوال ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا, تو رمضان میں نیا سوٹ کوئی پہنے یا کھانا کھائے تو اس کا حساب ہوگا یا نہیں؟ ویسے عمومی طور پہ جو حساب کتاب کی بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت والے دن جو ہے وہ ہر نعمت جو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایکسیپشنل کیسز میں ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے کس چیز کی خاص چیزوں پر کرم فرمانا چاہے, اور رمضان شریف کے اندر خاص طور پہ جو غذائی اجناس استعمال کی جاتی ہیں, افطار کی جاتی ہے, کروائی جاتی ہے, اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے حساب کتاب, یعنی جو کھانا پینا کی فراوانی ہوتی ہے, لوگ کھاتے پیتے, اس پہ حساب کتاب نہیں. البتہ ملبوسات کا اس میں کوئی اضافہ حدیث شریف کے اندر تو نہیں ہے. قبلہ صاحب اگر ارشاد فرمانا چاہیں اس حوالے سے, ملبوسات کا غالباً نہیں, معقولات کا ہے کہ کھانے پینے کا حساب صرف نہیں ہے. ساری افطاری میں جو آپ کھاتے ہیں تو اس کا حساب نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ رشوت کے پیسے لے کے غریبوں کو دے دیے جائیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی, حرام ذرائع سے جو آمدنی آتی وہ بھی حرام ہے. تو حرام ذرائع سے آنے والی آمدنی کا حرام ہونا, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. اور پھر وہ حرام مال کو اللہ کی راہ میں بنیت ثواب خرچ کرنا, یہ ڈبل گناہ کا کام ہے, وبال کا کام ہے. کسی صورت بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ رشوت لے کر غریبوں میں بانٹ دیں, ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے. گھر کے کام میں سست ہیں اور والد صاحب شادی نہیں کرواتے تو کیا ہو؟ ویسے تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ غالباً ہے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ویسے عادتیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی, نکاح کے بعد جو ہے وہ بچیاں جو گھر میں پہلے کام نہیں کر رہی تھی, نکاح کے بعد وہ عادی ہو جاتی ہیں گھر کے کام کاج کرنے میں اور کھانا وغیرہ پکانے میں, کر دیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. نہیں, بلکہ نہیں کریں گے شادی تو گناہگار ہوں گے. جی, ظاہر ہے کہ شادی تو کرنی چاہیے. اچھا حضور, ڈاکٹر صاحب یہ نظر لگ جاتی ہے کہ بھائی کو, کیا کریں؟ وہ نظر تو حق ہے, اور اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ سورہ ناس کم از کم 3 بار پڑھ کر جس شخص کے متعلق یہ خدشہ ہو کہ اس پر نظر ہے یا نظر لگ رہی ہے اس بچے کو یا بڑے کو یا ایون کاروبار کو, تو یہ قرآن کریم کی جو صورت ہے سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل انشاءاللہ تعالیٰ اس نظر بس سے محفوظ فرمائے. اچھا, قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھتی ہیں. اب یہ ایک ہے تصور کہ قرآن کریم میں جو لکیریں ہیں اس پر ہاتھ پھیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اب قرآن کریم پڑھا ہوا ہی نہیں ہے, تو جو قرآن کریم آتا ہے, جتنا آتا ہے کم از کم وہی پڑھ لیں, اور نہیں آتا تو قرآن سیکھ لیں, کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اور جب تک سیکھ رہے ہیں اس وقت تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے, ثواب کی بات ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں. ٹھیک. شادی ہوئی, اب معلوم کیا کہ ستارے نہیں مل رہے ناچاکی پر, شادی سے پہلے آپ کو استخارہ کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد ناچاکیاں شروع ہو گئی تو اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ استخارہ کریں. اچھا جی, ناچاکی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ستارے نہیں مل رہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ستارے نہیں مل رہے, آپ اپنے حقوق کو پورا کریں. میں دونوں سے کہوں گا, ہسبینڈ اینڈ وائف سے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں, اور جس طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ زیادتی ختم کریں, انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. صاحب ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے, کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دلوں میں ناچاقی پیدا کرنے کے لیے, رشتوں کو خراب کرنے کے لیے اس طرف بھی آپ نکلے ہوئے ہیں, ان سے بھی محفوظ ہیں. جی, کوئی درمیان میں اگر وہ ہیر پھیر کرنے والے موجود ہیں نا تو ان کی باتوں میں نہ آئے.
ٹھیک ہے اور نا؟ وہ یہ بھی سن لیں کہ مکافات عمل ہے مفتی صاحب، جی، آج جی۔ کسی کا گھر توڑیں گے کل ان کا گھر ٹوٹے گا۔ ایگزیکٹلی اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ حسن اخلاق پر کیسے عمل کیا جائے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں کہ آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق کیسے تھا، اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ صلی اللہ فرمائیں۔ تعالی علیہ اچھا، ڈرپ اور انجیکشن سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں دو حوالے ہیں۔ ایک علماء کا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ڈرپ اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرپ اور انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو جس نے ڈرپ یا انجیکشن لگوایا ہے وہ بعد میں روزے کی قضا کر لے، لیکن وہ لوگ جو ایسے علماء کو فالو کرتے ہیں کہ جن کے نزدیک نہیں ٹوٹتا تو وہ فالو کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے۔ جو جس کو فالو کرتا ہے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں ایک معاملے میں کسی ایک عالم دین کو فالو کروں، دوسرے معاملے میں مجھے سمجھ نہیں آیا تو ان کی طرف چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہر معاملے میں جس کو فالو کرتے ہیں تو اس کو فالو کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کبوتر کے لیے بغیر اجازت نوکرانی کو پیسے دی کہ بھئی اس کی دوا دارو کر لو، اور شوہر ناراض ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شوہر کو، کیونکہ یہ ایک لمحہ نہیں ہے، یہ پہلے سے کچھ ناچاکی چلی آ رہی ہے اور ابھی جلدی پر تیل کا کام ہوا ہے، تو آپ بھی ایسا کام نہ کریں جس سے شوہر کو غصہ آئے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ جب ان کبوتر کی جان بچانی ہے نا تو ایک مخلوق کی جان بچانے پر اتنا شور نہیں کرنا چاہیے، معاف کر دے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل اور اس کے بعد جو ہے وہ سسٹر کو برے خواب آتے ہیں، نمازوں کی پابندی کیجئے اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ اچھا، نیٹ ورک بزنس جو ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ 15,000 روپے آپ انویسٹمنٹ کریں، اس پر جو ہے نا $1 روزانہ ہوگا۔ دیکھیں میرے بھائی، ہمیں اس کی ڈیٹیل کا علم نہیں ہے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ وہ 15,000 روپے دیتے ہیں وہ کسی اور کہیں پر انویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے انویسٹ کیے، انہوں نے کہیں اور انویسٹ کیے، کسی کاروبار میں لگایا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، تو بادی اور نظر میں یہ مشکوک لگ رہا ہے، لیکن میں کوئی حکم یہاں پر نہیں لگا رہا کیونکہ میں نے ڈیٹیل اس کی نہیں پڑھی، لیکن اس میں مجھے یہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس میں یہ بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ گھا کھلاؤ، آپ کسی اور بھی پکڑو، کمیشن بڑھے گا، ہم بھی پھنسے تم بھی پھنسو، تو ذرا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب تک علماء اس کو دیکھ نہ لیں، کوئی اس کی تحقیق نہ کر لیں، تو اس وقت تک اس سے اپنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اچھا، ایک بہن نے جو کہا بیوہ ہے، بچے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد یہ پڑھتی رہیں 11 مرتبہ، اور یا فتاح یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور جنہوں نے ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب جزاک اللہ صاحب، آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایک منٹ ہے تو میں صرف سوال کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ وہ مکان ذاتی تھا اور اگر بیچنے کی نیت کر لی اس کے اوپر زکوٰۃ کے حوالے سے، تو جب بیچنے کی نیت کر لی تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں تو پھر اس پہ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ نیت کر لی اور ابھی بکا نہیں ہے تو نیت کرنے کے بعد جب تک نہیں بکا اس پیریڈ کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نیت کرتے ہی فوراً سودا ہو گیا، فوراً بیچ دیا اور اس پہ پھر سال نہیں گزرا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی نیت کرنے کے بعد اگر اس کا سال گزر گیا تو اب زکوٰۃ ہو گئی، اور اگر نہیں گزرا تو دوسرا سودا اس کے درمیان میں ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ یعنی اگر سال نیت کر لی انہوں نے اور فوراً سودا ہو گیا تو اب مکان کی زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح ہے، پرانا جو نصاب ہے اس کی زکوٰۃ ہے، اس مکان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کر لی اور ابھی پرانا نصاب بھی موجود ہے تو ان کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ ایک ناظرین اکرام، یہیں پر ایک وقفہ، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ، اور اس وقفے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کوئی سیگمنٹ معلومات ہی معلومات ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ۔